फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूं, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना, मैं किसी की तरह नहीं हूं, कोई मेरी तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमो माला तालमून, आलमो माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते हैं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं, जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई, उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मरतबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दे। तेरे मानने वाले को पहले तौबा की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। ये सरकार गौसे पाक हैं, सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, बड़े बड़े औलिया उनकी बारगाह में खिराज पेश करते हैं। आइए उनकी बारगाह में खिराज जब गरीब नवाज पेश करते हैं तो इस तरह पेश करते हैं। गरीब नवाज जिसकी मनकबत लिखे वो शान गौसे आजम की शान। गरीब नवाज लिखते हैं, या गौसे मुअज्जम नूर खुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। सरकार गौसे पाक को सिर्फ गौस हम ही नहीं मानते, हिंदुस्तान का सुल्तान जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है वो भी उन्हें गौस कह करके पुकार रहे हैं। कहते हैं, या गौस मुअज्जम नूर खुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान तो आलम कुतबे उला, हैरात जलालत अर्द समा। ये अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के साथ कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? हाँ, वैसे एक शायरी अंदाज में कोई करता रहे, वो तो शायर भी करता रहे, वो तो आप करते रहे, वो तो हम, जिस तरह मौला अली का कौल है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरी ख्वाहिश होती है अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। वाकई कुरान तो लगता है कि जैसे अल्लाह ही गुफ्तगू कर रहा है बंदे से। उन मानों में तो ठीक है, लेकिन वो तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इन्होंने जो वाकयात नकल किए हुए हैं वो तो लगता है डायरेक्ट उनसे बातें कर रहे हैं। तो अब मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का क्या कसूर है, अगर यही कुछ आपने बाकी बाबों के लिए भी मानना है, अभी मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो है ही बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड। यहां पे देखें डायरेक्ट गुफ्तगू। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि अच्छा यूं अल्लाह यूं कर ले, अल्लाह ने आगे अब्दुल कादिर जिलानी को यह जवाब दिया। ये लोग ठेकेदार बने हुए खत्म नबूवत के, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ये कौन सी बातें हैं? तो वो कहते हैं जी वो गुफ्तगू की अब्दुल कादिर जिलानी की, अल्लाह से गुफ्तगू है। और अंबिया कराम को मनवाना तो दीन को मनवाना है, बुजुर्गों को मनवाना दीन को मनवाना नहीं है, बल्कि बुजुर्ग तो खुद अंबिया का दीन बताने के लिए आते हैं, ये बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं। इस तरह तो आप कुछ भी कर लेंगे। आप तो कल को कहेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, तो ये फलां बुजुर्ग भी बगैर बाप के पैदा हुए हैं, मादर जात वली जिसे कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप जिस दरिया के किनारे से गुजरे कहते हैं जी पुल बुजुर्गा ने कबर तो निकल के एंज जनाब बम फटते सन, एंज इतना ही पुल सलामत ने। और सर पुल ओदी मेरा नहीं सलामत, पुल सलामत ने इस वजह नाल, अगर बुजुर्ग एडे जो होंगे तो पुल बना लेंदे। पुल बनाए थे अंग्रेजा ने। वो जो लाखों रुपया हुकूमत का लगता है हर साल सैंड ब्लास्टिंग के जरिए उससे क्रोयन रिमूव की जाती है, उसके बाद उस पर नया पेंट किया जाता है। वो जो आपने तनख्वाह पे मुलाजमीन बेचारे रखे हैं ना पेंट मारने वाले, उन्होंने पुल बचाए हुए हैं, बुजुर्गों ने नहीं पुल बचाए हुए। ए साइंटिफिक फिनोमेना है प्योरली पुल नूं बचाना। तो क्या पता। खैर मैं फिर और तरफ चल पड़ूंगा क्योंकि मैंने तो फिलबदी गुफ्तगू करनी होती है ना। कोशिश ये है कि किसी तरीके आपके दिमाग में ड्रिल कर लो। एक बार ड्रिल होके मैंने खुद नहीं घुसना, ड्रिल मैंने कर दी ना खुद ब खुद। ये अल्लाह ने दिमाग ऐसे फितरत पे चीज बनाई है कि सच्चाई कबूल करती है, मुझे तो घुसने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ड्रिल मैंने एक दफा करना है क्योंकि इन्होंने दिमाग बंद किए हुए हैं। शाहदौला दे चूहियां जिस तरह होंगी ने ना वो बना छड़िया है।
بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا, چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے, اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا نا, وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا, کیا کرنا پڑتا ہے, اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے, پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں, اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں. فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں, اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے, اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں, اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں, اصل میں 4 سوال ہیں, اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں, ما کنت تقول فی حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے, پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل, کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے, بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں, اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد, ورنہ تو کہ ہذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں گے اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے, تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. ایک چوتھا سوال ہے, اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی, اللہ کی کتاب پڑھی تھی, یعنی اس کے عقائد. تو یہ ہے اصل جان, تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں, اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے, شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا, اور جی سیدھے بچپن وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی پڑھنے کی یا کسی ایسے شخص کے پاس, اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے, کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا.
آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا، تو حدیث میں ہی ہوا نا۔ تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان تو ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ اب مجھے بتائیں، جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی، تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں، جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا، سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ حضور نے انہیں تعلیم دی۔ اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھا نہ دوں، سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے۔ یہ فرق دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا۔ ابھی ضرور کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایلی کٹ دینے، اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے۔ تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں۔ خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دی ہے، جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا۔ یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے، چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے سر، چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لادا ہے۔ تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے، یہ ساری حضور کی شفاعت ہے۔ اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا، او سر چھاڑ دیو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے دیکھ لیا، آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں، یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں، اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا؟ تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاونتے اولیاء اللہ ہو جان؟ کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی، سب کے سب فالوور ہیں۔ اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے، اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے، اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے، اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ اے خدا، اے خدا
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما